सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल का जो सानिया था इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में जिस तरह से खुदकुश हमला हुआ, उसकी बड़ी डिटेल्ड जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं, आज मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डिटेल्स हमसे और आपसे शेयर किए हैं। कुछ हम यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे कि कल जो हमला हुआ जिसमें तकरीबन 21 के करीब शहादतें हुई और 169 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए थे। ये जो लड़का था ये यासिर नामी शख्स था और कल भी ये बात बता दी गई थी कि जी वो रिहायशी तो यहीं का है, यानी पेशावर का है, लेकिन उसने अफ़गानिस्तान ट्रैवल किया है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल किया है। अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसके मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक तो हमले के जो मास्टर माइंड्स हैं वो सारे के सारे रात को उनको गिरफ़्तार कर लिया है। खुदकुश बमबार यासिर वल्द बहादुर ख़ान को उनके बहनोई को भी कराची से गिरफ़्तार किया, भाई को पेशावर से गिरफ़्तार किया, अहम सहूलतकार नौशहरा में मारा गया। सबसे अहम जो गिरफ़्तारी हुई है वो खुदकुश बमबार की वालदा को इस्लामाबाद के एक सेक्टर से गिरफ़्तार किया है और ये भी बताया जाता है कि ये मुस्तकिल अपनी वालदा के साथ राब्ते में था टेलीफोन पर और उसने अपने वालदा से इस चीज़ की इजाज़त भी ली थी। पेशावर का ये रिहायशी है और इसके तमाम सहूलतकारों को किया है। हमला आवर जो था उसने तकरीबन 4 से 6 किलो बारूदी मवाद उसने इस्तेमाल किया, जिसमें बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज़्यादा थी। यही वजह है कि ज़ख्मियों के हलाकतों की तादाद यानी जो हुए उनकी तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। तमाम तर वाकई जो प्लानिंग है वो अफ़गानिस्तान में हुई थी और इसका जो ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, अफ़गानिस्तान दाइश ने, वो भी शख्स पकड़ा गया है। वाकई की प्लानिंग दाइश अफ़गानिस्तान की और हमारे पास मौजूद लोगों ने बताया कि ये तमाम तर प्लानिंग भी अफ़गानिस्तान में हुई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, क्या कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब? जी नाज़रीन, ये अब तक की फाइंडिंग्स थी, डेवलपमेंट हुई है जो वो उससे आगाह किया है। इस वक्त हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद है, PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कल उन्होंने हड़ताल भी अनाउंस की हुई है, लेकिन क्या इस सानी की वजह से उसको मुलतवी करना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम शेख वकास अकरम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी शेख वकास अकरम साहब, आज है 7 जनवरी और कल है 7 फरवरी और कल 8 फरवरी, जिस पर आपने पहिया जाम हड़ताल और उसके साथ साथ बशल बरदार एक जुलूस का अनाउंसमेंट करेंगे। इन शॉर्ट एक एहतजाज की कॉल दी हुई है। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इतना बड़ा सानहा जो इस्लामाबाद में हुआ है इमाम बारगाह पर, इतनी बड़े पैमाने पे शहादतें, बड़े पैमाने पे ज़ख्मी, बहुत बड़ा सानहा हुआ है, इसको कंसीडर करते हुए आप लोग हड़ताल की कॉल वापस लेंगे? देखिए नादिया, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बात करना चाहूँगा। वो ऐसे है कि इतना बड़ा जो जुल्म हुआ है, इतना बड़ा सानहा हुआ है, इतनी अमवात हुई है। आप इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा की बात कर रही हैं जी। बात यह है कि इट इज़ मोर ऑफ अ रीज़न टू प्रोटेस्ट ऑन 8th। सो 8 को जो बलूचिस्तान में शहादतें हुई, जो यहाँ पे शहादतें हुई, आप इस्लामाबाद खदीजतुल कुबरा शदाद टाउन में, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग जो है वो उस पे आएंगे, लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये पुरअमन आईनी एहतजाज है। ये इन वाक़यात के गुस्से की वजह से इसका स्केल और ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कि हमने लोगों को कायल करने की कोशिश की है कि आपने अपने शटर्स डाउन रखने हैं। दुकानदारों को पम्फलेट्स दिए हैं, ट्रेड यूनियन से हमने बात की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने बात की है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमने बात की है। और ये तो बड़ा बावकार और बड़ा आईनी किस्म का एहतजाज है। कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई रैलियां नहीं है, कोई जुलूस नहीं निकलने हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर ये पहिया जाम होगा या ये शटर डाउन होगा तो फिर कैसे पुरअमन हो सकता है? आप जाएंगे, जबरदस्ती बंद करवाएंगे, अमन अमान के मसाइल पैदा होंगे। नहीं, देखें, ये हम पहले दिन से बार बार कह रहे हैं, हम क्यों जबरदस्ती बंद कराएंगे? हम क्या है, हम कोई मुसल्ला जत्था है, हम कोई रीजनल ग्रुप है, हम कोई जैसे कराची में पार्टियों का वो शेवा रहा है कि हम उस तरह की कोई पार्टियां हैं, नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेट मी कम बैक टू द टेररिज्म जो इस्लामाबाद में कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और आज अता तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उलमा इकराम के साथ वो मौजूद थे। वैसे खैर मुझे तो अता तारड़ साहब की इस बात इसलिए बयानिया उनका जो भी हो ऐसे मौके पे शायद ना देते तो बेहतर होता, लेकिन जो उनकी मुस्कुराहट है और जो उनकी हंसी है, इस अफसोसनाक मौके पे
I don't know why he was smiling, like why he was so happy, but anyways وہ اس کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں خدیجہ کبریٰ میں 6 سے 8 سال کا بچہ، جی 14 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ، ایون میرے اپنے ضلع میں جو میری 7 والی کانسٹیچوئنسی میں شاہ جیمنا کا ایک نوجوان وہ بھی وہاں پہ شہید ہوا. ٹھیک ہے جی. اور آپ اتنی بڑی ٹریجڈی پہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، نوجوان جو ہے ان کے ساتھ یہ دہشت گردی ہوگی، آپ اس کے اوپر مسکرا کے اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا ان کو بتا دوں کہ یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے، یہ جو دہشت گردی آئی ہے فلانا، یہ تو مطلب ہے کہ اب سستے شاید لگ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلنا بند کریں. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے علماء انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے، وہ کون سے ایسے بزرگ تھے جن کے سامنے یہ نیریٹو بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ بکنے والا نہیں ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کوشش جب ہوتی رہی طالبان کو بسانے کی، تو یہ کس حکومت کے دور میں کس نے اس کو ریفیوز کیا؟ پی ڈی ایم 1. چلیے میں اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں. دیکھیے جو بھی ہوا ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، تو لیٹس موو آن. اب ہمیں آگے تو بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دہشت گردی، میں آپ کو بتا دوں، دہشت گردی ختم کرنے کی اگر ان کی نیت ہے تو پنجاب میں کالعدم جماعتوں کے سر سے اوپر سے یہ ہاتھ اٹھا لیں. نہیں، آپ کی نیت ہے؟ آپ کی، ہم تو وکٹم ہیں کے پی کے اندر. کے پی میں ہے نا، تو کے پی میں جو کے پی حکومت کیا آپریشنز کی مخالفت کرتی آئی، خود عمران خان آپریشن کی مخالفت کرتے آئے، لیکن ایپیکس کمیٹی کا ابھی ایک اجلاس ہوتا ہے پرسوں، اس میں جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کو چیئر کرتے ہیں، کور کمانڈر اس پہ شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی جو پریس ریلیز آتی ہے، اعلامیہ جو آتا ہے، وہ یقیناً آپ کی آنکھوں سے گزرا ہوگا. اس زمن میں آج کی نشست میں یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنے تمام تر وسائل بشمول فوج، پولیس، سی ٹی ڈی، دیگر اداروں کو استعمال کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. دہشت گردی کے خلاف جامع پالیسی بنائے گی. اولین ترجیح ہے، اس پہ کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. امن و امان کے لیے سول حکومت، انتظامیہ، پاک فوج، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ہیں، اس کی کوشش جاری رکھیں گے. فیصلہ ہو گیا ہے، آپریشن ہوں گے. آئی ایم آسکنگ دا کوسچن، کیا اگر فوج آپریشن کرتی ہے خیبر پختونخوا میں تو صوبائی حکومت آن بورڈ ہوگی؟ دیکھیں، صوبائی حکومت، آپ جیسے مجھے پڑھ کے سنا رہی ہیں یہ اعلامیہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کا ہے، ایپیکس کمیٹی کا ہی ہے نا؟ جی. تو ایپیکس کمیٹی جو ہے اس کو چیئر تو چیف منسٹر خود کرتے ہیں. تو اگر چیف منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں اور یہ اعلامیہ وہاں سے نکلا ہے تو پھر میرے سے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں. پھر تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. نمبر 1 اس لیے بنتا ہے گنڈا پور صاحب کی حکومت کا ختم کرنے کا ایک جو جواز دیا جاتا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں آپریشنز بند نہیں کروا سکے، اس لیے سہیل آفریدی صاحب آئے. پھر عمران خان صاحب کی ایک ڈان کی خبر ہے بڑی کلیئر، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک ڈیالہ سے ایک اہم پیغام بھی تھا کہ عمران آرڈر سی ایم گنڈا پور ناٹ الاؤ ملٹری آپریشنز ان خیبر پختونخوا اٹس ٹرائبل ایریاز، نو ملٹری آپریشنز ان خیبر پختونخوا. اور اب ہمیں اس ایپیکس کمیٹی کے اعلامیے سے پتہ چلتا ہے خان صاحب کی پوزیشن تو یہی ہے، ہمیشہ سے یہی رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایسے آپریشن ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، سویلین آبادی میں نقصان ہوتا ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں. یہ خان صاحب کی یہی پوزیشن ہے، یہی انہوں نے اپنے ہر چیف منسٹر کو کہی ہے. مگر دیکھیں، جب چیف منسٹر خود اس کو چیئر کر رہے ہیں اور یہ اعلامیہ نکل رہا ہے تو پھر میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ سر بتائیں نا کہ کیا یہ پارٹی پالیسی یا خان صاحب کی پالیسی سے کانٹرڈکٹری ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میں آپ کو جواب، بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم دہشت گردوں کے بھی خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں. جو میرے بچوں کو مارے گا وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں جائے، وہ چاہے آپریشن میں مرے اور چاہے اس کو پولیس والے ماریں، چاہے وہ جو جس کو بھی مارے. اگر کوئی دہشت گردی کر کے ہماری قوم، ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو مارے گا تو ہماری اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم ایسے کسی کیا اسے کہتے ہیں کہ کسی ہمسائے کو بھی وہ نہیں مانتے جو ہمسایہ یہاں پہ تراندازی کروائے اور جو ہمسایہ یہاں پہ آ کے ہمارے بچے مروائے، ہم اس کے حقوق بھی نہیں مانتے ہیں. سیدھی بات ہے. تو بڑی کلیئرٹی ہے، مجھے ان چیزوں میں بالکل کلیئرٹی ہے. یہاں پہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپروچ کے اوپر اختلاف رکھتی ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے تاکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہ ہو، تاکہ آگے جا کے
یہ ایک ریونجفل ایٹیٹیوڈ نہ ہو اور لوگ خود اس کا حصہ بنے. دیکھیں کرک میں کیا ہوا تھا, پولیس, فوج اور عوام نے مل کے دہشت گردوں کو مار کے باہر نکالا. یہاں ایک دو اور ضلع ایسے ہیں جہاں پہ پولیس, فوج اور عوام, یہ امن جرگے آپ کو بنے تھے, یاد ہے آپ کو, انہوں نے بھی شہادتیں ہوئی ہیں, ان کے سوری بٹ آئی نیڈ مور کلیئرٹی سر کہ کیا خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے اور حکومت کی بلوچستان حکومت کے کانسنٹ سے ہونے جا رہا ہے اور حکومت اور تمام ادارے سیم پیج پر ہیں. دیکھیں جی, لاسٹ اطلاعات تک تو وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ اوبیسلی بے بس نظر آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری کنسینٹ نہیں ہے اس میں, اور تیرا کے جو لوگ مائیگریٹ کر رہے تھے وہ ان کی ریلیف کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے, اور اس دوران انہوں نے بار بار تقریروں میں کہا کہ جو ہے وہ یہ ہماری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. مگر اب آپ نے جو اعلامیہ جو شیئر کیا ہے اس میں اوبیسلی وہ جو چیئر کرتا ہے وہ جوائنٹ اعلامیہ ہی ہوتا ہے, وہ کوئی علیحدہ تو نہیں ہوتا. تو دہشت گردوں کو بھی تو اب ایکسیپٹ نہیں نہ کیا جا سکتا جب ہمارے بچے مر رہے ہوں, ان کا کچھ نہ کچھ دہشت گردی کا اور دہشت گرد کا خاتمہ. میں تو خود کہتی ہوں کہ ہاں آپریشن ہو, اور یہی بات آپ کی زیرو ٹالرنس سے زیرو اس حوالے سے کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ ہو, وہ آپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ ان کو لاٹ سے, پیار سے, پچکار کے تو دہشت گردوں کو ڈیل نہیں کر سکتے نا. نہیں بالکل نہیں, جو ہمارے بچوں کو مار رہا ہے اس سے کس قسم کا لاٹ ہے. آپریشن ہوگا, اگر یہ آپریشن ہوگا تو یہ عمران خان صاحب کی پالیسی کی کنٹراڈکٹری ہے نا سر. وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی پالیسی تو یہی ہے, میں خان صاحب کی پالیسی تو نہیں چینج کر سکتا بیٹھ کے, مگر بار ہو سکتا ہے چیف منسٹر نے ریالٹیز دیکھتے ہوئے کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی کنسنٹ نہیں ہے اس میں. تو اب جو حالات بہت آگے چلے گئے ہوں, ہو سکتا ہے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہوں کہ ان کو یہ اعلامیہ جو ہے جاری کرنا پڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے خان صاحب سے ایک ملاقات کر لیتے, ان کو بھی سمجھا دیتے, ان کو بھی گراؤنڈ ریالٹی بتا دیتے, ان کو بھی کنوینس کر لیتے. نادیہ صاحب آپ کرا دیں, کیونکہ یہ میں کیوں, جن کے ساتھ بیٹھ کے اعلامیہ جاری کرا ہے انہی سے کہتے کہ پہلے آپ میری ملاقات کرا دیں, میں کانسنٹ لے لوں اپنے لیڈر سے اور اس کے بعد کر لوں گا. I'm sure کہ انہوں نے ایسی کو بات کی ہوگی, لیکن مانی نہیں گئی. اچھا یہ آپ کو سہیل آفریدی صاحب بدلے بدل نظر آ رہے ہیں ایپیکس کمیٹی میں کور کمانڈر کی شرکت. آپ یہ بتائیں آپ چاہتی کیا ہیں, آپ میری پارٹی کے چیف منسٹر کے خلاف میرے منہ سے کوئی بات نکلوانا چاہتی ہیں؟ سر میں تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا موقف, پارٹی کا موقف لینا چاہتی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرتے ہیں, ان سے شکوہ تھا جنازوں میں شہیدوں کی شرکت پارٹی کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے. ایون گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کوئی ڈیل آفر ہوئی ہے تو بتائیں نا. میرا کہنے کا اس تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کیا کوئی سبز باغ دکھائے گئے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو کہ آپ یہ چیزیں کریں, تو ہم آپ کی ملاقات بھی کرا دیتے ہیں اور آپ کے لیڈر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں. نہیں, کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے. جو آپریشن ریلیشن شپ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی, وہ گنڈا پور صاحب کو بھی الاؤ تھی خان صاحب کی طرف سے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی یہ اپنے صوبے کے پیسے مانگنے کے لیے گئے تھے جو واجبات ہیں, واجب الادا ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذاق ہے. کوئی مذاق نہیں ہے, لیکن جب آپ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ پی ایم کو فون کر چکے ہیں کہ میری لیڈر سے ملاقات کریں, اور وہاں جا کے کہتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, سیاسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, تو کیا آپ نے موقع سے ہو سکتا ہے اندر نہ بات ہوئی ہو. اگر وہاں بات نہیں ہوئی تو کیوں جھوٹ بولے باہر آ کے؟ آپ کو بتایا کچھ؟ دیکھیں جب بھی کوئی گفتگو, جب بھی میری بات ہوئی ان سے, اور سوائے میری مزمل صاحب سے بھی بات ہوئی, سوائے این ایف سی کے واجبات کے اور آپریشنل معاملات کے علاوہ وہ کہتے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہوئی. کوئی چھوٹی موٹی چٹ چاٹ اور ہوئی ہو تو میرے خیال میں وہ قابل ذکر نہیں ہے, اس کا یہاں کرنا مناسب نہیں. ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ ویسے تو آپ کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, اس حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ کوئی اور بھی آپ اس سے بھی آپ تھوڑے ناراض نظر آ رہے تھے سہیل آفریدی کی کال پر کہ جی اڈیالہ پہ باہر آپ نے دھرنا دے دیتے ہیں تو پھر آپ ٹائم نہیں دیتے, کوئی 8 گھنٹے دور, کوئی 10 گھنٹے دور, آپ اپنے ایم پی ایس کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ سر دیکھیں, عمران خان کو رات کے اندھیرے میں نکالا گیا, پیمز ہاسپٹل لے کے کیا گیا, کیا پروسیجر ہوا آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی لاہ عمل آپ لوگ پارٹی کے لیول پر نہیں دے سکے. دیکھیں لاہ عمل یہی تھا کہ جب ہمیں ہمارا رائٹ ڈینائی کیا گیا, ہم نے دھرنا دیا وہاں پہ. دھرنے صبح 3 بجے 4 بجے وہاں سے اٹھے اور صبح 8 بجے سپریم کورٹ کے سامنے آ گئے تمام ایم پی اور تمام ایم این اے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو ملنے کی کوشش کی یا صاحب کو, جو چیف جسٹس صاحب ہے. الٹیمیٹلی وہ ملاقات تو نہ ہو سکی, مگر ایک رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے دے دی. اس رپورٹ کو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں یہ اس کا جانے کا یہ فائدہ ہوا نا جی. اب وہ ڈاکٹرز ہمارے ڈاکٹر عاصم صاحب اس کو کر رہے ہیں, اینالائز کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم آج یا کل, ویسے تو کل تک انہوں نے دیکھ لیا تھا, وہ کوئی نہ کوئی اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیں گے.
تو یہ ساری چیزیں ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہی ہیں. پورے پاکستان سے MNA MP آتے ہیں, کبھی اڈیالہ بیٹھے ہیں, کبھی سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی پتہ نہیں یہ کوئی مسلح جماعت ہے, جا کے اتنے اڈیالہ دیاں دیواراں بند تروڑ کے ترو کے خان نو کٹ لینا. تو یہ طریقہ کار نہ خان اس کو کہتا ہے نہ ہم اس کے قائل. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے ٹائم کا, اور گفتگو کر رہے تھے شیخ صاحب سے, بڑا کلیئر وہ بھی اس بات پہ تھے. تھوڑا سا ظاہر ہے کلیئرٹی کی شاید تھوڑی مجھے کمی لگی, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر صوبائی حکومت کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں یہ کانسنٹ دیتی ہے کہ ہم اور ادارے دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہاں پر اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپریشن سے ہوگا. اور یہ کانٹریڈکٹری ہے عمران خان کی پالیسی کے حوالے سے, یعنی ان کی پالیسی کا کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. یہ تسلیم کم از کم شیخ وقاص اکرم صاحب نے کیا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جو اسلام آباد میں ہوا اتنا بڑا سانحہ, اور اس کے بعد ایک امید تھی کہ کوئی سوگ ہوگا, کوئی سرکاری سطح پر ہی ہوگا, اور لیکن پھر اس کے بعد کافی گھنٹوں بعد مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ آتی ہے کہ سرکاری تقریبات ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسنت آج بھی منائی جا رہی ہے, اور نواز شریف صاحب نے بھی بسنت منائی, انجوائے کیا. ہم نے کیا میسج دیا کہ ہم اس پر جن کے گھر سے لاشیں اٹھی ہیں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا اس کی ضرورت نہیں تھی کہ فل فلیج کو پوسٹ پون کر دیا جاتا تمام تقریبات کو؟ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس ایشو پہ بات کریں گے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون اس رائے سے متفق نہیں ہوگا کہ اس طرح پاکستان کی سیاست میں دشمنی اور نفرت سرایت کر چکی ہے؟ اب معاملات ہم صرف ایک پولیٹیکل ڈیفرنسز کے طور پر نہیں دیکھتے, اب ہم اس کو پرسنل بھی ہو جاتے ہیں, اس کو پرسنل ایک دشمنی کے طور پر لینے لگے ہیں, نفرت کا اظہار, سب کچھ ساری چیزیں. اور اس کے جو اہم ہمیں مثالیں ملتی ہیں وہ سوشل میڈیا سے ملتی ہیں. ابھی جو بسنت اناؤنس ہوئی ہے پنجاب میں یا لاہور میں, اس کو لے کر ہم نے دیکھا کہ اس کی بڑی مخالفت میں پوری کیمپین چلتی رہی. اکثریت لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا کہ بہت اچھی چیز ہے, بہت عرصے بات ہو رہی ہے. سی ایم جو لاہور ہیں, پنجاب ہیں, انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا. لیکن کل والا جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں, جو ختیجۃ الکبریٰ جو امام بارگاہ پر خودکش حملہ, اور اس کے بعد اتنی 30 سے زائد, یعنی ابھی جو فگر آ رہا ہے وہ 33 کے قریب افراد کا آ رہا ہے جو اس میں شہید ہو گئے, 100 سے زیادہ اس میں زخمی ہیں, گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں, آو بکا ہے, دکھ ہے, افسوس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن دوسری طرف بسنت ہے. کل جب مریم نواز صاحبہ پہ بڑا ایک پریشر بلڈ ہوا تو یہ ہوا کہ جی سرکاری تقریبات ملتوی ہو جائیں گی اور نہیں ہوگا, تو یہ ایک امپریشن آیا کہ شاید بسنت ملتوی کر دی گئی ہے یا کینسل کر دی گئی ہے. لیکن آج کے مناظر دیکھ کے لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں. سونے پہ سہاگا کی یہ ایک لڑائی ہوگی, ٹی آئی کہہ رہی ہے بسنت آپ ملتوی کریں, وہاں سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہوگی, اور یہ ایک اور نفرت کی چین کو تو لاشیں چاہی تھی. اب کدھر جا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی چلاؤں گی. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ نے, PMLN کی MP ہے, سینئر رہنما. اظہر صدیق صاحب ہیں, سینئر لائر ہیں, PTI سے بھی ان کی وابستگی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عظمیٰ کاردار صاحب, آپ سے میں پروگرام کو اس بات کو شروع کر لیتی ہوں. بسنت کینسل ہونی تھی نہیں ہونی تھی بعد میں آ جاتے ہیں, آپ تو خود PTI میں رہی ہیں, کیا واقعی یہ سیاست کو نفرت میں, گالم گلوچ میں PTI نے بدلا ہے؟ رانا صاحب کا اشارہ کس طرف تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نادیہ, ہم نے تو جوائن کیا تھا PTI یہ سوچ کے کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں, لیکن جب یہ پاور میں آئی جماعت, پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے اس سے ہمارے اعتماد کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی تھی. میں تو خود ایک وکٹم ہوں, کیونکہ میرے ساتھ جو ہے ایک نظریاتی کارکن, بہت ظلم ہوا اس پارٹی میں, اور صرف میں نہیں تھی, بہت سارے ایسے لوگ, فوزیہ قصوری ہیں, علیم خان ہیں, جہانگیر ترین ہیں, بہت لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی تھی پارٹی کے لیے, ان سب کو بے توقیر کر کے اور بے عزت کر کے تو اس پارٹی سے جو ہے وہ نکالا گیا. پانی صاحب ان کو شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نے بہت بہترین کام کیا, آپ جتنا ان کو امبیرس کر سکتے ہیں, ہراس کر سکتے ہیں, تنگ کر سکتے ہیں, آپ کریں, ان کا جینا جو ہے مشکل کر دیں, ٹھیک ہے, اتنا مشکل کر دیں کہ یہ جو ہے اپنی موت خود مر جائیں.
تو ٹھیک یہ ہے، ان کا فلسفہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ problem فلسفہ بن گیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس فلسفے کو اڈاپٹ کر لیا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے، اگر شروعات کہیں سے بھی ہوئی لیکن وہ اڈاپٹ ساری سیاسی جماعتوں کی طرف سے کر لیا گیا تو یہ افسوسناک ہے. میرا خیال ہے جن کی جو اپنی ایک لیگیسی تھی اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا. اظہر صدیق صاحب سنا بسنت منا رہے ہیں آپ بھی؟ بہت شکریہ جی. بسنت کی ڈوروں میں لپٹا ہوا تھا شہر، پر خون کی پتنگے اڑاتا رہا یہ ڈر. رنگوں کا جو تہوار تھا سناٹا بن گیا، بارود نے مسرت کا مفہوم چھین لیا. دیکھیے میں تو آپ کو پتا ہے خونی بسنت کے سخت خلاف تھا. میں نے پٹیشن دائر اسی لیے کی تھی اور میں نے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کی تھی. لیکن اس کو ایک تہوار کے طور پر، ایک گیدرنگ کے طور پر بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. میلہ ٹیلے میں پہلے کا بھی قائل ہوں اور آج بھی قائل ہوں. رات ایک آدھ ایونٹ میں میرا جانا بھی ہوا، میں یہ کہوں کہ نہیں. لیکن افسوس اور دکھ اس بات کی ہے کہ سرکاری سطح پر، نیشنل لیول پر ایسا کوئی نیشنل تہوار بنا دیا گیا. آج آپ نے بھی بسنت منائی، عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بھی بسنت منائی، 30 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو گئے. تو ٹھیک ہے جی، ہوتے رہے، ہم نے تو اپنی سیلیبریشن جاری رکھنی ہے. ایسے ہی ہے نا عظمیٰ کاردار صاحبہ؟ نہیں نادیہ، میرے خیال میں نادیہ صاحبہ دیکھیں، نادیہ صاحبہ دیکھیں، میں نادیہ صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے کل میں جواب دے دوں نادیہ صاحبہ، جتنی بھی سیلیبریشنز تھیں ان کو سب کو کینسل کر دیا تھا. کوئی حکومتی لیول پہ کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن نہیں ہوئی. ہمارے دل بہت رنجیدہ تھے، افسردہ تھے، ہر چیز کینسل ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا کل. یہ اب دیکھیں ایک دن کے لیے کچھ نہیں ہوا جی، ایک دن کے لیے کچھ نہیں ہوا. کل رات تک تو پتنگیں اڑتی نہیں ہیں. آپ کیسی باتیں کریے. مریم صاحبہ کا ٹویٹ آیا ہے تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب. اس سے پہلے تو سب کچھ چل رہا تھا، شہید ہونے والوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے دکھ میں کھڑی ہے. یہ فیل نہیں آئی ہمیں. کیوں نادیہ؟ دیکھیں آپ تھوڑی سی ریئلسٹک بات کیا کریں. یہ جو بسنت کا تہوار 25 سال کے بعد جو ریوائیو ہوا ہے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا. یہ کسی ہمت ہی نہیں تھی پہلے کہ اس طرح سے کوئی کرے. اور آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں لوگ آئے ہوئے تھے. کوئی ایک ہوٹل کا کمرہ خالی نہیں تھا. کئی ایکسٹرا فلائٹس چلی، کراچی سے لوگ آئے، پشاور سے لوگ آئے، کوئٹہ سے لوگ آئے. جو لوگ اتنا یہاں پہ آئے ان کو آپ کیا کہیں؟ ان کو اڑانے دیں پتنگے، ان کو اڑانے دیں. میں پابندی لگانے کی تو بات ہی نہیں کر رہی. ان کو اڑانے دیں. اور تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں حکومتی سطح پہ جو سیلیبریشن ہوئی تھی وہ سب کینسل ہو گئی. اچھا، نہ وہاں کوئی فیسٹیول وہاں لبرٹی چوک میں ہوا، نہ کچھ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ آپٹکس کے لیے اظہر صدیق صاحب کتنا افسوسناک ہے. معطل نہیں ہو سکتی تھی، 2 دن کر دیتے. دیکھیں میں پہلے بتا دوں آپ کو، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، میرے پاس تو ثبوت ہے نا. جب میں بسنت رکوانے کے لیے گیا تھا، اندازہ لگائیں بلوچستان کے اندر سانحہ وہ انہوں نے تو بسنت کا تہوار منانا ہی نہیں چاہیے تھا. انہیں منسوخ کر دیا کہ سرکاری سطح پر کم از کم 1 ارب سے زیادہ پیسے ضائع کر دیا آپ نے. اور جانے کیا جانے گئی نہیں ہے؟ بالکل جانے بھی گئی ہیں بسنت سے اور زخمی بھی ہوئے ہیں. میں وہ سارا ڈیٹا کورٹ میں لے کر جاؤں گا. لیکن فرق سمجھنا ہے آپ نے کہ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ذہنوں پہ سوار تھا 8 فروری، کہ 8 فروری کا احتجاج نہ ہو جائے. یہ سارا کچھ تو 8 فروری کے لیے کیا گیا نا. آپ نے کیا کر دیا؟ یعنی لاہور میں بسنت منانی تھی، پنجاب کے اندر پورے میں چھٹیاں دے دی آپ نے. اس سے اکانومی کو کتنا نقصان ہوا؟ بڑا کہا گیا. اچھا جناب بسنت سے، اچھا میں پوچھا جائے اکانومی کو تو کیا نقصان ہوا؟ اربوں کا کاروبار ہوا. اکانومی تو ایس ایچ کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن میری بات سن لیجئے گا بھئی. اربوں کا نقصان کیا ہوا؟ پتنگ پہ اور ڈور پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے، کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے. یعنی جس طرح بھی آیا، یعنی کس نے کہہ دیا اس سے اربوں روپے کا فائدہ ہوا؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں اس حوالے سے. کاروبار ہوا، میں نے نہیں کہا فائدہ ہوا. لیکن دیکھیے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو ایک سرف رکھتا ہوں. میں تو صرف بتاتا ہوں کہ آپ کو ذرا بر، یعنی کیا مریم صفدر چلی گئی، وہ اپنے کوئٹہ چلی گئی یا اسلام آباد چلی گئی، یعنی سرکاری تقریبات. میں ابھی آج کی ٹویٹ دکھا دیتا ہوں. جو ان کے وزیر مشیر ہیں وہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکاری حفاظت کے ساتھ بسنت منائی گئی. یہ ٹویٹ میں اچھا مجھے بریک لینے دیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ اس کو رسپونڈ ڈیفینیٹلی. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.
جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، ادھر ادھر سے لوگ آئے ہوئے تھے، سارا کچھ ہوا تھا، 2 دن کے لیے پوسٹ پون کر دیتے، کچھ بھی کر دیتے، آپٹکس کے لیے ایک بیان دے دیتے، آ کے جنازوں میں شرکت کر لیتے، نماز جنازہ میں کچھ بھی نہیں ہوا. دلوں میں یقیناً افسوس ہوگا، میں اس کو کسی کے دل میں جا کے کوئی بیان نہیں دے سکتی. نادیہ، میرے خیال میں آپ کو شاید مریم نواز صاحبہ کی نہ تو ٹویٹس نظر آئیں، نہ ان کا جو انہوں نے جو سارا بیان دیا وہ بالکل نظر نہیں آیا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف ایک MNA ہیں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں اور PMLN کے پریزیڈنٹ کون ہے؟ لیکن وہ PMLN کے اگر پریزیڈنٹ ہیں تو ایک جو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے وہ ہر چیز ایک بیان دے. یہ ہر چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 33 لوگ شہید ہو گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہیں، ہر گھر کربلا بنا ہوا ہے یہاں پر. آپ کہہ رہی ہیں ہر چیز، آپ اس کو ہر چیز میں شمار کر رہی ہیں کل کے سانے کو؟ نہیں، دیکھیں کہ آپ کے آفیشل جو ہے گورنمنٹ کا ہیڈ کون ہے، آپ کی آفیشل گورنمنٹ کا ہیڈ پنجاب میں کون ہے. ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ان کو آپ نے دیکھ صاحب سے پوچھیں کہ وہاں اہل تشیع کے جو جنازے رکھ کے وہ اتنے عرصے وہاں بیٹھے رہتے تھے جب ان کے بانی صاحب PM تھے، اور وہ جانا گوارا نہیں کرتے تھے. کئی دن وہ جنازے اپنے سامنے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا تھا. یہ لوگ نہیں باتیں یہ کیا کرتے ہیں. فوراً مریم نواز نے ایکشن بھی لیا، ہر چیز کو ختم بھی کر دیا. لیکن جو لوگ آئے ہوئے لاہور میں ان کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بس اب آپ فوراً واپس چلے جائیں اپنے گھروں میں. یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں. اظہر صدیق صاحب، یہ ان ریئلسٹک اپروچ ہے. تقریباً ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد ساری کی ساری بسنت. اچھا شرم آنی چاہیے اپنا ایسے سیاسی لیڈروں کو کہ جن کو اپنا اندازہ لگا. تم بیٹھ کے اس وقت تمہارا کام یہ ہے کہ تم قومی یکجہتی کو پروموٹ کرو. تم تو صرف ٹوٹل بسنت کا. میں ایک ٹویٹ والی میں نے تقریباً کوئی پچھلے 4-5 گھنٹے کے بلکہ زیادہ میں نے دیکھ لی ہیں. وہ بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، وہ پتنگیں اڑ رہی ہیں. کوئی ایک ٹویٹ مجھے نظر نہیں آ رہا جو اس قومی سانے کے اوپر بیٹھ کر بات کیا. چلتے ہیں آگے کی طرف. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ قومی لیڈرشپ کی پہچان یہی ہے. جہاں زیادہ تر ہم لوگ جو ہے نا ٹک ٹاک پہ یقین زیادہ کرتے ہیں، وہ فیشن شیشن پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. ہمیں دیکھیں موقع یہ تھا، یہ موقع تھا اس وقت پارلیمان میں، فوراً پارلیمان کا اجلاس بلاتے. آپ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب کی اسمبلی کا اجلاس بلاتے، وہاں بیٹھ کے اس کا لائے عمل کیا طے کرنا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے ان لوگوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف. آپ کو یاد ہونا چاہیے. نہیں، دہشت گردوں کے خلاف کی بات نہیں ہے. یہاں پہ عطا طارر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے PTI ہے. آپ ایک دفعہ پھر پولیٹیکل نیریٹو. میں معذرت کے ساتھ نہ دیکھیے میم، نادیہ صاحبہ، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کون بنانے والے طالبانوں کو لے کر. چلے خیر، مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو پوائنٹ تھا، دیکھیں نا، میرا جو پوائنٹ تھا صدیق صاحب وہ صرف یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن ہم نے اس سانحے کو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس سے جو ہے نا بڑا دل آزاری ہوئی ہے لوگوں کی. اور کیا میں اس سے بڑا لفظ کہہ سکتی ہوں. عظمیٰ کاردار صاحبہ، آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ضرور کہہ دیجئے. دیکھیں، یہ کون تھا جو سوسائڈ بامر تھا؟ یہ پشاور میں تھا، اس کے بھائی پشاور میں تھے اور اس کے تانے بانے سارے افغانستان سے مل رہے تھے. کون ہے 20,000؟ وہ کون سی پارٹی ہے جس نے 20,000 لوگ TTP کے اپنے پارٹی میں شامل کیے؟ وہ ان کا ایک ملیٹنٹ ونگ بن گیا ہے. یہ سہولت پارٹی میں شامل کیے سارے وہاں پہ KP میں جو کس طرح سے خودکش بمبار آ جاتے ہیں. کون ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ ابھی سے آ رہے ہیں، ساری 2008 سے آ رہے ہیں. یہ ہسٹری یہ 2008 سے آ رہے ہیں. تو نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارے رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد معاملہ کلیئر ہو گیا تھا. نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کلیئر ہو گئے تھے. یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ ادھر آ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، ہم اپنے دفتر کھول دیں گے. ان شارٹ افسوس کی بات یہ ہے، میں دونوں شخصیات سے معذرت، افسوس کی بات یہ ہے کتنے بڑے سانے پہ بھی ہم بلیم گیم سے پیچھے نہیں ہٹتے. اس وقت ضرورت ہے، بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا بھی، اظہر صدیق صاحب آپ کا بھی. وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم یکجہتی شو کریں.
सब साथ खड़े हों, तमाम सियासी जमातें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स सर जोड़ कर बैठे, एक म्यूचुअल एक कंसेंट के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाएं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। हम आपस में एक दफ़ा फिर ब्लेम गेम में चल पड़े और इसका हल या इसका नतीजा कोई भी नहीं निकलेगा, फिर वही वाली शुरुआत होगी। लेकिन बहरहाल अफसोस की बात है कि पंजाब को जो बड़े भाई होने का अपना एक मिसाल पेश करनी थी वो नहीं कर सका। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।